बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। पाकिस्तान के अंदर अमरीकी साजिश से बनने वाली हुकूमत ने तबाही मचाना शुरू कर दी है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा करके कुछ ज़मीर फरोशों ने हुकूमत तो हासिल कर ली है, कुछ अमरीकी एजेंटों ने, ग़ुलामों ने हुकूमत तो हासिल कर ली है, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हुए हैं, बल्कि पाकिस्तान के मसाइल बढ़ना शुरू हो चुके हैं। अवाम पर जुल्म किया जा रहा है, अवाम के ख़िलाफ़ ज़ालिमाना इक़दामात किए जा रहे हैं, अवाम के ऊपर महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं, अवाम के मसाइल में इजाफ़ा किया जा रहा है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ की हुकूमत को बने हुए 4 दिन भी नहीं हुए हैं कि अवाम के ख़िलाफ़ ज़ालिमाना कवानीन, ज़ालिमाना पॉलिसियाँ लॉन्च कर दी गई हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि गरीबों के लिए जो पनागाहें थी, जो लंगर खाने थे, वो तो बंद कर दिए गए हैं ताकि कोई गरीब अब हुकूमत की सरपरस्ती में चलने वाले जो इदारे थे उनके अंदर जाकर रोटी ना खा सकें, उनके अंदर जाकर रात को आराम ना कर सकें। गरीब अब फिर एक मर्तबा सड़कों पर आ गए हैं, फुटपाथों पर आ गए हैं और उनके लिए जो जगह थी सर छुपाने की, रोटी खाने की, वो छीन ली गई है। शहबाज शरीफ के इक़दामात देखें कि पहले मनपसंद सहाफ़ियों को वज़ीर आज़म हाउस के अंदर कौमी ख़जाने से अफ्तार के नाम पर उनकी अय्याशी करवाई गई, उनको दावत खिलाई गई, और आज नाज़रीन किराम कौम के ख़जाने से शहबाज शरीफ अपने इत्तेहादियों का अफ्तार डिनर कर रहा है, जिसका मकसद अवाम के ख़जाने को लूटना और इस्तेमाल करना है। यानी गरीबों के मुंह से नवाले छीन कर अब मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और इसी तरह से बिलावल भुट्टो और उनके दीगर जो अय्याश परस्त लोग हैं, जो मालदार लोग हैं, उनको कौमी ख़जाने से उनकी तवाज़ो की जा रही है, उनको बकरे खिलाए जा रहे हैं, उनकी दावतें उड़ाई जा रही हैं। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान में आ चुकी है। शहबाज शरीफ की हुकूमत को आए हुए 4 दिन नहीं हुए हैं। नाज़रीन, 10 रुपये चीनी महंगी कर दी गई है, 10 रुपये घी महंगा कर दिया गया है, और इसी तरह से आज 5 रुपये बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। और इसके अलावा नाज़रीन किराम, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने 80 रुपये पेट्रोल बढ़ाने की जो तजवीज़ है उसके सामने आई है, तो 80 नहीं तो 40 से 50 रुपये लाजमी पेट्रोल बढ़ाया जाएगा। बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ गया है, पाकिस्तान के अंदर हर जगह पर लोड शेडिंग होने लग गई है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि गरीबों के लिए पनागाहें बंद कर दी गई, लेकिन शहबाज शरीफ ने अपने 3 घरों को वज़ीर आज़म हाउस का दर्जा दे दिया। जाती उम्रा में 3,500 सिक्योरिटी अफसरान को जो कौमी ख़जाना है वो उसको खर्च करके जाती उम्रा के अंदर सिक्योरिटी लोगों को लगा दिया है, मनपसंद लोगों को नवाजा जा रहा है। तो क्या ये हुकूमत है जो अवाम के मसाइल हल करने के लिए लाई गई थी? तो क्या ये वो महंगाई मार्च है या हुकूमत ख़त्म करने का मार्च है जिसको लोगों ने देखना था? नाज़रीन, यही वजह है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अमरीकी एजेंटों की हुकूमत मुस्तरद कर चुका है, अमरीकी ग़ुलामों की हुकूमत मुस्तरद कर चुका है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये जानता है कि अमरीका की साजिश के ज़रिए से लाई हुई हुकूमत है जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की सालमियत के लिए बड़ा ख़तरा है। चुनांचे नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के हक़ में निकली हुई है और पाकिस्तान भर से इमरान खान के हक़ में एहतिजाज और रैलियाँ निकाली जा रही हैं। और कल जो कराची के अंदर जलसा होने जा रहा है, इस हवाले से भी जो पाकिस्तान की अवाम है वो तारीख़ रकम करने जा रही है। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ को और इसी तरह से पाकिस्तान की फ़ौज को अमेरिका की जानिब से मुबारकबाद दी गई है। आप जानते हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत के हवाले से इमरान खान का दावा है कि ये हुकूमत अमेरिका ने साजिश करके बनाई है, उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा अमेरिका ने साजिश के ज़रिए से है। अमेरिका ने रजीम चेंज का जो मंसूबा था उसके ज़रिए से शहबाज शरीफ को हुकूमत दिलवाई है। शहबाज शरीफ ने अमेरिका की हिमायत में बयानात दिए थे और ये कहा था कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा है, ये तो एक तरह से अमेरिका के साथ पाकिस्तान की जंग छेड़ने के मुतरादिफ है। शहबाज शरीफ ने कहा था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, कि जो भिखारी होते हैं उनकी पसंद नहीं होती है। शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर अमेरिका हमसे नाराज़ हो जाए तो हमारी रोटी बंद हो सकती है। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अमेरिका ने हमें वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, अमेरिका के साथ हम कैसे ताल्लुकात ख़राब कर सकते हैं, हमारा पेट्रोल बंद हो सकता है, हमारी सांसें रुक सकती हैं। ये ख्वाजा आसिफ का बयान है। तो अमेरिका के इन हवारियों
کو اب امریکہ کی جانب سے مبارکباد آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے جو امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن ہیں انہوں نے بھی مبارکباد دی ہے، اور اسی طرح سے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیں نیٹ پرائس، انہوں نے بھی بریفنگ کے دوران یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کے نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دیتے ہیں۔ امریکہ اور پاکستان کے 75 سال سے تعلقات ہیں جو بہت اہم ہیں۔ جو امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاک فوج کے جو ترجمان ہیں ان کے بیان سے امریکہ متفق ہے، یعنی DGISPR نے جو کل پریس کانفرنس کی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ امریکہ کی سازش کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ کانسپریسی کا لفظ نہیں ہے، لیکن انہوں نے انٹرفیرنس کا، بیلیٹنٹ انٹرفیرنس کا جو لفظ ہے اس کا اعتراف کیا تھا۔ جو امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سازش سے متعلق ہمارا پیغام اور موقف واضح ہے، پاکستان میں کسی ایک سیاسی جماعت کی حمایت نہیں کرتے بلکہ پرامن جمہوری اصولوں اور انسانی حقوق کو سپورٹ کرتے ہیں۔ محکمہ خارجہ کا ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ پر لگائے گئے الزامات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ شہباز شریف کو پارلیمنٹ سے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد بھی مبارکباد دی گئی تھی اور پاکستان کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں۔ گویا کہ امریکہ نے پاکستان کی فوج کے جو ترجمان ہیں DGISPR ان کے بیان کو سراہا ہے اور اس سے اتفاق کیے ہے، اور یہ بات اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی ہے، جیسا کہ عمران خان کہتا آ رہا ہے، جیسا کہ عمران خان کا موقف ہے۔ ناظرین کرام، شہباز شریف کو امریکہ کی جانب سے نہیں بلکہ جرمنی کی جانب سے، بلکہ برطانیہ کی جانب سے اور اس کے علاوہ دیگر ملکوں کی جانب سے مبارکبادیں ملنا شروع ہو چکی ہیں، اور یہودی خوشیاں منا رہے ہیں، صلیبی خوشیاں منا رہے ہیں کہ ایک ایسا پاکستان کا وزیر اعظم آیا ہے جو ان کے مطالبات مان سکتا ہے، جو ان کے مطالبات کو پورا کر سکتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، عمران خان نے جو جنگ شروع کی ہے، جس بیانیے کی ابتدا کی ہے، یہ بیانیہ اب پوری دنیا کے اندر پاپولر ہو چکا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈنمارک کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، سویڈن کے اندر عمران خان کے حق میں ریلیاں نکل رہی ہیں، UK کے اندر، امریکہ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، نیوزی لینڈ کے اندر، یہاں تک کہ گلف ممالک کے اندر، اور پاکستان کی سڑکوں پر روزانہ احتجاج ہو رہا ہے۔ تو یہ عمران خان کی مقبولیت ہے۔ عمران خان کے آپ ٹویٹر اکاؤنٹ کو چیک کریں، وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں تو لاکھوں لوگ اسے آگے ری ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ پاکستان کی 22 کروڑ عوام بالخصوص جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہیں، وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں جو لوگ عمران خان پر تنقید کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، پاکستان کے جو منجے ہوئے صحافی ہیں، منجے ہوئے جو تجزیہ کار ہیں، منجے ہوئے جو سکولرز ہیں، جو مورخ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی ساری کی ساری صحافت تاریخ کے اندر لگائی ہے، وہ بھی عمران خان کو حق پر کھڑا ہونے والا لیڈر قرار دے رہے ہیں، اور عمران خان کے مخالفین کو امریکہ کا ایجنٹ اور امریکی سازشوں سے آنے والا ایک طرح سے کٹ پتلی لیڈر قرار دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین کرام، پاکستان کا معروف نام ہے اور پاکستان کے مشہور کالم نگار ہیں، سکولر ہیں، اور خود وہ بیوروکریسی کے اندر بھی رہ چکے ہیں، اور بیوروکریسی کے اندر ان کا تجربہ ہے، اور وہ پاکستان کے ہر طبقہ ان کو فالو کرتا ہے، جن کا نام ہے اوریہ مقبول جان۔ آپ جانتے ہیں اوریہ مقبول جان کے تبصرے، تجزیے اور ان کے کالم اور ان کی جو تقاریر ہیں وہ پوری دنیا کے اندر مسلمان سنتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مختلف ٹویٹس کے اندر عمران خان کے خلاف سازش کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور یہ مقبول جان صاحب متفق نظر آتے ہیں کہ یہ سازش ہوئی ہے، CIA سازش کرتا ہے، امریکہ سازش کرتا ہے، اور مختلف ملکوں کے اندر رجیم چینج کے منصوبے ہوتے ہیں۔ اور یہ مقبول جان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی سود کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، جو بھی مسلمانوں کے اتحاد اور بلاک کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کی حکومت اسی طرح سے گرا دی جاتی ہے۔ اور یہ مقبول جان نے 15 اپریل کو اپنے ایک ٹویٹ کے اندر آج لکھا ہے کہ DGISPR صاحب، آپ 50 پریس کانفرنسوں میں وضاحت کریں، 22 کروڑ عوام کو سازش اور مداخلت کا فرق نہیں سمجھا سکیں گے۔ کیا آپ آج تک یہ فرق واضح کر سکے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ امریکہ کی تھی یا ہماری؟ بہتر ہے اس کوئلوں کی دلالی میں جن کا منہ کالا ہوا ہے وہی جواب دیں۔ یعنی اوریہ مقبول جان صاحب کہتے ہیں کہ DGISPR نے جو کل پریس کانفرنس کی، جس کے اندر پہلے یہ کہا
کہ اعلامیے میں، نیشنل سیکیورٹی کے اعلامیے میں کانسپریسی کا لفظ نہیں ہے۔ جب سوال ہوا تک کہ پھر ڈیمارچ کیوں کیا گیا امریکہ کے سفارت خانے کو، کیوں احتجاج کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ انٹرفیرنس ہوئی ہے، ان ڈپلومیٹک لینگویج یوز ہوئی ہے، جس کے خلاف ہم نے احتجاج کیا ہے۔ اور یہ صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وضاحتیں دینے سے عوام کے نیریٹو کو نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ عوام یہ بات سمجھتی ہیں کہ سازش اور مداخلت ایک ہی ہے۔ عوام کو صرف یہ پتہ ہے کہ راتوں کو عدالتیں کیوں لگائی گئی ہیں اور کیوں عمران خان کو اقتدار سے الگ کیا گیا ہے، ان کا قصور کیا تھا، یہ عوریہ مقبول جان صاحب نے ایک طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام 14 اپریل کی ایک ٹویٹ میں عوریہ مقبول جان صاحب لکھتے ہیں کہ آج پہلی دفعہ انکشاف ہوا ہے کہ کسی آزاد ملک کے خلاف مداخلت اور سازش میں فرق ہوتا ہے۔ مداخلت برداشت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ معمولی احتجاج کافی ہے، لیکن اگر کبھی ثبوتوں کے ساتھ پتہ چل جائے کہ سازش ہوئی ہے تو پھر لیکن امریکہ تو ثبوت 25 سال بعد افشا کرتا ہے، انتظار کرو۔ یعنی عوریہ مقبول جان نے یہ کہا ہے، کل جب پریس کانفرنس ہوئی DJSPR کی، اس کے بعد ان کا یہ ٹویٹ سامنے آیا تھا کہ مداخلت اور سازش میں کیا فرق ہے، دونوں ہی ایک ہی طرح سے ہیں، یہاں تک کہ مداخلت ایک عملی ثبوت ہوتا ہے اور سازش تو دماغ کے اندر بھی ہوتی ہے۔ عوریہ صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے سازش بھی کی ہے، مداخلت بھی کی ہے، تو کیا امریکہ اپنے ثبوت بھی دے گا کہ ہاں ہم نے واقعی مداخلت کی ہے اور سازش کی ہے؟ پاکستان کے اندر پہلی مرتبہ عمران خان کی حکومت نے امریکہ کی سازش اور مداخلت کے ثبوت پکڑے ہیں، تو اس کو مٹانے کے لیے امریکہ نے دن رات ایک کیا ہے، اور امریکہ کی سازش اور مداخلت کے یہ ثبوت 25 سال بعد دنیا کے سامنے آئیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے امریکہ نے مداخلت کی اور کون کون اس میں شامل تھا۔ اور یہ مقبول جان اپنے ایک اور ٹویٹ میں لکھتے ہیں، یہ بھی 14 اپریل کو ٹویٹ کیا گیا ہے کہ عین ممکن ہے کہ ہمارا عدالتی نظام آئندہ کئی نسلوں کو اس سوال کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے کہ اس رات اس ملک پر ایسی کیا قیامت ٹوٹی تھی کہ سپریم کورٹ کے معزز ججوں کو اپنی نیند قربان کر کے رات 12 بجے عدالت لگانا پڑی۔ جس رات عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا 9 اپریل کو، تو ناظرین کرام اس رات آخر کیا ہوا تھا کہ رات کو 12 بجے عدالت لگانا پڑی؟ تو اس حوالے سے پاکستان کی قوم کو کبھی عدالت تسلی بخش جواب نہیں دے سکے گی، اور تاریخ کے اندر اس واقعے کو عوام دشمنی کا واقعہ قرار دیا جائے گا، اور تاریخ کے اندر اسے ایک طرح سے سازش اور امریکی منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا قرار دیا جاتا رہے گا، یہ عوریہ صاحب نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ عوریہ صاحب ایک اور ٹویٹ کے اندر لکھتے ہیں 14 اپریل کو، جو انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ پرویز مشرف سفارتی گفتگو کا ماہر تھا۔ 9/11 کے بعد وہ اور اس کے وزراء کہتے رہے کہ نہ امریکہ نے ہم سے اڈے مانگے ہیں نہ ہم نے دیے ہیں، ڈاما ڈولا کا امریکی ڈرون حملہ بھی اپنے سر لے لیا۔ جب امریکیوں نے بتا دیا تو کہا دھمکی ملی تھی کہ نہیں مانو گے تو پتھر کے زمانے میں بھیج دیں گے۔ یعنی یہ جو جھوٹ ہے یہ مشرف کے زمانے میں بھی بولا گیا تھا کہ امریکہ نے تو اڈے نہیں مانگے ہیں، یہاں تک کہ پاکستان کے اندر امریکہ حملہ کرتا ہے تو پاکستان کی اس وقت کی جو مشرف کے کمان میں فوج تھی وہ یہ ذمہ داری قبول کرتی ہے کہ ہاں ہم نے یہ حملہ کیا ہے، لیکن جب امریکہ نے ساری کہانی رکھ دی، بیان کر دی، کھول کر ڈرامہ رکھ دیا، تو پھر سبکی بھی ہوئی اور ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ امریکہ نے ہمیں دھمکی دی تھی۔ تو اسی طرح سے ناظرین کرام آج بھی پاکستان کے خلاف ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، پاکستان کی فوج کے ترجمان میجر جنرل باب افتخار نے اپنی پریس کانفرنس میں بات کہی ہے کہ امریکہ نے ہم سے فوجی اڈے نہیں مانگے، اگر امریکہ ہم سے فوجی اڈے مانگتا تو ہم بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہتے۔ لیکن ناظرین کرام جون 2021 کی پاکستان کے مشہور اخبار ڈان اخبار کی رپورٹ ہے، اور اسی طرح سے جو امریکہ کا مشہور اخبار ہے نیو یارک ٹائمز، اس کی رپورٹ ہے کہ امریکہ نے پاکستان سے فوجی اڈے مانگے تھے۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام امریکہ کے جو سینئر آفیشل ہیں ان کی ایک ویڈیو بھی ہے جس کے اندر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہاں ہم بات چیت کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ فوجی اڈوں کے حوالے سے۔ امریکہ کے CIA کے چیف بھی پاکستان کے اندر آئے تھے اور آرمی چیف سے ملاقات کی تھی اور دیگر آفیشل سے ملاقات کی تھی، تو اس لیے عوام ان باتوں کو سمجھتی ہے کہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے اور امریکہ نے پاکستان سے فوجی اڈے مانگے تھے، عوام کو اس پر قائل نہیں کیا جا سکا ہے۔ ناظرین کرام عوریہ مقبول جان ایک اور ٹویٹ کے اندر لکھتے ہیں کہ فرانس کے عوام خاموش تھے لیکن امریکہ کے ایک تضحیک آمیز فکرے نے آگ لگا دی تھی کہ لوگوں کو روٹی نہیں ملتی تو وہ کیک کیوں نہیں کھاتے، پھر وہاں خون ریز انقلاب آیا تھا، ویسا ہی اثر اس فقرے کا ہوا ہے بیگرز آر ناٹ چوزرز کا، کہ
کہ لوگ بھوک برداشت کر لیتے ہیں، توہین نہیں، یہ تاریخ کا سبق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو توہین کی گئی ہے عوام کی، جو عوام کی عزت کو تار تار کی ہے شہباز شریف اور امریکی ایجنٹوں کی حکومت نے، عوام اسے برداشت نہیں کر رہی ہے، اور عوام نے ان بے غیرت امریکی ایجنٹوں کو ننگا کر دیا ہے، بے نقاب کر دیا ہے، اور عمران خان کی جیت اب شروع ہو چکی ہے۔ بیانیہ جیت رہا ہے، سڑکوں پر عمران جیت رہا ہے، ہر گھر کے اندر عمران کا چرچا ہو رہا ہے۔ تو یہ جیت ہے، اگر اسے روکنے کی کوشش کی گئی، اسے دبانے کی کوشش کی گئی، دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، تو پاکستان کے اندر حالات بے حد خراب ہو جائیں گے۔ یہی امریکی سازش ہے، لہٰذا وقت ہے کہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ ان باتوں کو سوچیں، اور جو کچھ عمران خان کے خلاف سازش کی گئی ہے، پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے خلاف سازش کی گئی ہے، اس کو روکیں۔ یہ ویڈیو ہر جگہ پر عام کر دیں تاکہ زیادہ لوگ یہ معلومات حاصل کر سکیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل نیوز کی دنیا لازمی سبسکرائب کریں، وہاں پر آپ کو ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ اسی طرح سے ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے غلام نبی مدی کے نام سے، اسے فالو کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔